अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी, आज हम ज़रा बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक नया बिल लेके आया जा रहा है और उसका नाम जो है वो है जी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, यानी कि पीका। अब ये बिल क्या है और इससे किस तरह से लोगों को रोका जा रहा है कि आप इदारों के ऊपर, यानी ना तो आप हमारी कोर्ट्स को कुछ कह सकते हैं, अदालतों को, ना आप फौज के ऊपर कोई सवाल उठा सकते हैं और ना ही फौज को कुछ कह सकते हैं। और इसी तरह से ये लाया गया है बिल। एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एक बार पहले भी इस तरह के बिल की बात हुई थी और उसके बाद कहा गया कि जी 5 लाख जो है जुर्माना होगा और 2 साल की कैद। अब उसको थोड़ा सा बदल के फिर लाया गया है और ये कहा जा रहा है कि जी 5 साल की कैद होगी और उसके साथ ही जुर्माना यानी फाइन भी लगेगा और कोई भी जो है वो इदारों के ऊपर बात नहीं कर सकता। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि जी आसिम सलीम बाजवा साहब जो है उन्होंने जो है वो अपना पापा जॉन्स पिज्जा जो बनाया, आप ये देख सकते हैं पिक्चर उनकी, और किस तरह से पिज्जा लगा दिए वैसे किसी ने, तो ये वो कैसे उन्होंने बनाया है और इसके अलावा ये पैसा कहाँ से आया। हमारी फौज जो बिजनेस करती है उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। कॉर्नर के प्लॉट जो लेते हैं उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। डीएचए के प्लॉट्स जो हैं वो ये कहाँ से बनाते चले जा रहे हैं और ये सारे बिजनेसेस में कैसे फौजी सीरियल और ये इस किस्म के बेशुमार पैम्पर तक बना रहे हैं कि मटर तक छीलने शुरू कर दिए। तो ये बात हम नहीं कर सकते। इनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि जी आपने कितनी जंगें लड़ी हैं और अगर आप सारी जंगें हार गए हैं तो ये मेडल किस बात के लगा के घूम रहे हैं। और आप जो है वो सिविल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, चाहे वो इमरान खान की हो या इससे पहले नवाज शरीफ की या किसी की भी, उन सिविल गवर्नमेंट्स में जो है वो कितना ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है फौज का। फौज की मर्जी का प्राइम मिनिस्टर आएगा, फौज की मर्जी से ही जितने सिविलियन इदारे हैं वहां पे फौजी ही रखे जाएंगे। किसी सिविलियन को जो है वो हेड नहीं लगाया जाता। उसकी क्या वजह है, चाहे वो आप पीटीवी ले लें, चाहे आप स्टील मिल को देख लीजिए, चाहे पीआईए को देख लीजिए, बेशुमार इदारे हैं और सब में इन लोगों ने अपनी ही धाक बिठा के रखी है, अपना ही जोर जो है वहां पे दिखा रहे हैं। इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। अगर कोई बात करेगा तो उसको ये जुर्माना करेंगे, यानी कि जबरदस्ती की इज्जत करवाना और जबरदस्ती में अपनी आपको ये कहलवाना कि जी आप बहुत अच्छे हैं और आपकी वजह से ये मुल्क संभला हुआ है, जबकि आपकी वजह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ये कहना लोग नहीं छोड़ेंगे। लोग सच्ची बात करते रहेंगे और अब आपको ये सच्ची बात सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें जी आज ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने। आप सब जानते हैं फखर को। फखर का अपना एक जबरदस्त यूट्यूब चैनल भी है। इससे पहले कि हम फखर की तरफ बढ़ें और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सबसे पहले फखर कि आज आपने ज्वाइन किया, आप यहाँ पर आए। लेकिन सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि ये एक बार फिर ये नौटंकी हमें देखने को मिल रही है, फिर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, फिर लोगों को डराया जा रहा है। ये सब कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं। आप तो खुद भी खैर एक केस मेरे ख्याल है भुगत रहे हैं इस सिलसिले का। लेकिन क्या कहेंगे आप, क्या लोगों को ये रोक पाएंगे? क्या लोग अब मुख्तलिफ नहीं हो गए पहले से कि आप जितना मर्जी डराइए हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे? हाँ, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू फॉर इनवाइटिंग एंड आपको कोविड था, गेट वेल सून। बात हो रही है इस वक्त मीडिया के हवाले से, और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्ट भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट भी कहते हैं, पीका ही है बेसिकली। ये बना तो 2016 में था, पाकिस्तान पीनल कोड जो है पीसीसी। लेकिन उस वक्त जब आप कोई ऐसी बात करते थे तो आपके ऊपर आप जब ये स्टेटमेंट देते थे कि ये मेरी पर्सनल राय है, जिस इदारे के लिए आप काम करते हैं या कुछ और करते हैं, तो आपको कुछ नहीं कहा जाता था। अब वो चीज खत्म कर दी है। अब इन्होंने कहा कि अगर आप कोई बात करते हैं और वो ऐसा होता है कि भाई बहुत दफा ऐसा होता है कि आपकी सोर्सेस की खबर होती है दुनिया के अंदर, मुझे ये कोई भी मीडिया उठा के दिखा दे, दुनिया का कोई मुल्क मुझे ये बता दे, इमरान खान हो या इसके जितने भी दरबारी बैठे हुए हैं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे ये बता दे कि दुनिया के अंदर कोई ये श्योरिटी करेगा कि भाई हाँ जो मैं ये न्यूज, हाँ स्टोरीज होती है उसमें बाज़ औक़ात आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है, लेकिन वो मेरी और आपकी बात नहीं है। मैंने कहा दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो हो जाता है, ये आप क्या करेंगे, उनको क्या फांसी पे चढ़ाएंगे?
صرف اور صرف ایک ایشو ہے آرزو اس وقت، اور وہ کیا ہے؟ جب آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ بکلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار عوام ہم سے پوچھ کیوں رہی ہے، ہم سے پوچھے نا۔ وہ نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، جب سوال ٹیچر اس سے کبھی کر لیتا ہے، ویسے تو اس کو بادشاہ بنایا ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، تو جب اسے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی چھت کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے بیگ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مطلب کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہوتا تو وہ جواب نہیں دے رہا ہوتا۔ یہی سیم سچویشن اس وقت اس حکومت اور ان کے اداروں کے ساتھ ہیں۔ فاروق نسیم صاحب بیسیکلی اس وقت وہ کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی آپ بات کرنے، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا ہاتھ بندہ ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کا لا منسٹر ہے۔ کام وہ کس کے لیے کر رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، اور ان کے لیے کر رہا ہے جن کے بارے میں بات کرنا، خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے بارے میں بات کرنے پہ 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہ جرمانہ پہلے 5 لاکھ کا تھا۔ یہ چیز ہوئی۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ آپ سارا کچھ ہڑپ بھی کر جائیں گے اور اس کے بعد لوگوں سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بات کی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ناصر زیدی صاحب پاکستان کے ون آف مطلب موسٹ سینئر جرنلسٹ، وہ بندہ جس کے بیک کے اوپر آج بھی وہ نشانات موجود ہیں جو جنرل ضیاء نے ان کو کوڑے مارے تھے لاہور میں، آج بھی نیشنل پریس کلب میں ان کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ جنرل ضیاء بتائیں مجھے کدھر ہے؟ فیصل مسجد کے اندر یقین کریں کہ لوگ جاتے ہیں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ یار ہو واز جنرل ضیاء، کون تھا وہ جنرل ضیاء جو اپنے آپ کو خدا سمجھا کرتا تھا، پاکستان کا گاڈ سمجھا کرتا تھا۔ یہی لوگ آج جو یہ کچھ کر رہے ہیں، فاروق نسیم ہو، فاروق نسیم ان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے لازمی سی بات ہے منسٹری ہے، بیسیکلی ان کا ایک اعلی کار ہے، مختلف لوگوں کو وہ رکھتے ہیں اور اس طرح کے کام ان سے لیتے ہیں، کیونکہ خود تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی لا بنا لیں۔ ویسے بھی وہ میں کل اپنے ایک ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ بھئی آپ کو قانون کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ویسے کون سا قانون کے تحت کسی کو اٹھاتے ہیں، کسی کو غائب کرتے ہیں، کسی کو جیل بھیجتے ہیں، جن کو 2-2 سال ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے نہیں دیتے آپ لوگ؟ تو پہلے کون سا قانون ہے کہ جس کے لیے آپ کو پیکا کی ضرورت پڑ گئی؟ لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی بکلاہٹ کا جو لیول ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ کہیں، میں کہوں کہ پاپا جانز والے نے یہ کیا، لیکن پاپا جانز والا کیونکہ آسمان سے اترا ہوا ہے تو آپ اس کا نام نہیں لیں گے۔ پورے میڈیا میں، پاکستان کے پورے میڈیا میں پابندی لگی ہے اس آدمی کے اوپر کہ اس آدمی کا نام نہیں لینا۔ وجہ میاں نواز شریف کی پوری فیملی کو آپ صبح سے لے کے رات تک ننگا کر کے چھوڑیں گے، لیکن جنہوں نے کچھ اس طرح کیا بھی نہیں ہے، بلاول بھٹو کو، آصف علی زرداری صاحب کو، باقی لوگوں کو آپ جتنا مرضی گندا کر لیں، جرنلسٹوں کو جتنا مرضی آپ گندا کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے گالم گلوچ کی تھی، برا بلا کہا تھا مریم نواز اور یہ فلاں فلاں کو، بلاول کو، کہتے یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے۔ ان کے پیارے دلارے جو نمبر 1 منسٹر ہیں، اور کیوں نمبر 1 ہوئے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کیوں نمبر 1 ہوئے، جس کی وجہ سے محسن بیگ صاحب ابھی بھی 2 دن کا ریمانڈ آج ان کو ملا ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نارتھ کوریا بن جائے، اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ چائنا بن جائے، وہاں سے بھی سٹوری نکلتی ہے، وہاں سے بھی بات نکلتی ہے، وہاں سے بھی لوگ باگے ہیں اور انہوں نے نارتھ کوریا کے بارے میں کیا کیا نہیں بتایا۔ اور اس وقت جو سنجیانگ میں ہو رہا ہے وہ اس کی بھی کہانی نکل آتی، جتنا مرضی چائنا اس کو اوپر مطلب وہ لگا دے اور پابندیاں لگا دے، اسٹرکٹنس کر دیں، وہ نکلتی ہیں۔ جتنا مرضی آپ لاک ڈاؤن کر لیں بلوچستان کے اندر، لیکن پھر بھی وہاں سے سٹوری نکلتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں سچ ہوں گی، لیکن ساری چیزیں جھوٹ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں یار میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اگر میرے چپ کرانے سے یہ ملک ترقی کرتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ سرے سے میڈیا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کا اسٹیٹ اون چینل ہے، آپ کے پاس PID ہے، آپ کے پاس اور اس طرح کے 2-4 اور ادارے ہیں، ریڈیو پاکستان ہے، میڈیا ختم کر دیں، یہ ساری کہانیاں ختم کر دیں۔ لیکن ملک اگر اس سے ترقی کرتا ہے تو ملک کے اندر مہنگائی کی جو بری حالت ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو بری حالت ہے، باقی چیزوں کی، اس کے اوپر کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کو چپ کرانا ہے تو اس کے لیے اسپیشل آرڈیننس آپ جاری کرتے ہیں، اتوار والے دن آپ آرڈیننس جاری کرتے، اتنی آپ کو جلدی ہے کیوں؟
کیونکہ بھائی آپ کے جو پیارے دلارے ہیں وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے جس کو خلائی مخلوق بھی کہا جاتا ہے، وہ بھائی ان کے خلاف کیا میں کہتا ہوں ان کے بارے میں کہتا ہوں خلاف نہیں، ان کے بارے میں آپ کو بات کرنے سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. باقی آپ کسی کا کچھ بھی کر لیں، آپ نے اقرار الحسن کو 4 گھنٹے ننگا کھڑا کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، کرے نہ دینا ان کو سزا، کرے نہ کوئی دینا اس کو سزا. کوئی مائیکا لال مجھے بتا دے پاکستان کے اندر، یہ عمران خان بتا دے کہ میں دوں گا، آئی بی ایس کے انڈر آتی ہے، کرے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو اس لیے روکا کہ ایک ہم کلپ اگر آپ اجازت دیں تو عمران خان صاحب کی بھی سن لیں. اور کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف ابھی بلکہ اگر کسی نے پچھلے سالوں میں بھی اگر کسی نے کوئی ان کی عزت افزائی کی ہوگی فوج کی اور دوسرے اداروں کی تو ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے سزا ملے گی اور اسی طرح سے ان کو جرمانہ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو جی فوج کا جو بجٹ ہے وہ ایک اس کا آڈٹ ہونی چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونا چاہیے الیکٹڈ لوگوں کے سامنے، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم سارے پاکستان کے اندر اپنے خرچے کم کریں گے اور آمدنی بڑھائیں گے. جب خرچے کم کریں گے تو جو بھی جس کی بھی بجٹ میں ایلوکیشن ہے جس میں فوج بھی ہے، یہ سب ہم مل کے اپنے خرچے کم کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری بات کی قرضوں کی، اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ طریقہ ملک چلانے کا نہیں ہے کہ آپ قرضے لیتے رہیں، کیونکہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ جو آپ فگرز دیکھ رہے ہیں، یعنی قرضے نے تو ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے. تو اس لیے جی یہ تھے عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم فوج سے کہیں گے وہ اپنا بجٹ کم کرے، اس کے ساتھ ہم قرضے نہیں لیں گے، قرضوں کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس وجہ سے ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. لیکن بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی. میں آپ کو خان صاحب کی ایک کہی ہوئی یعنی گولڈن الفاظ جو ان کے ہیں وہ ایک اور سنوانا چاہوں گی. سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو. سنانے نکلے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے پر پہنچ جاؤ، ان کو یہاں سے نکالو، کھینچو اس کو کھیلوان سے پکڑ کے ان کو ننگا کریں گے. کمینے بے ایمان مارو، مار دو، جلاؤ، گراؤ، سارے ملک میں آگ لگا دوں گا. سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو. سن لو، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے، جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو کون سی حکومت چل سکتی ہے ایسے؟ کون سا ملک چل سکتا ہے؟ لیکن جمعرات کو میں لاہور جا رہا ہوں اور میں لاہور بند کروں گا. 4 تاریخ کو میں لاہور پہنچوں گا اور لاہور کو بند کروں گا. 8 تاریخ کو میں فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا. 12 تاریخ کو میں کراچی جاؤں گا، کراچی بند کروں گا. اور جی فخر، یہ ہیں صادق اور امین، اور ان کے اعلانات آپ نے سنے اور پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے کیا یو ٹرن مارا وہ بھی آپ نے دیکھا. کیا کہیں گے؟ یہ والی جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں، آج میڈیا ٹاک کر رہے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں. انہوں نے خود بھی بڑے اچھے لائر ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو اس چیز کو میں پرسنلی چیلنج کروں گا کورٹ میں، پیکا کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بھائی سب سے پہلے تو یہ اس میں اندر ہوں گے، اس میں عمران خان ہو یا اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ان کو جانا ہوگا، یہ جائیں گے اندر جیلوں میں، اور اس کے بعد باقی چلو میرے جیسے آپ جیسے یا باقی جو ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں، ان کی باری تو پھر بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ان کی فرعونیت، ان کا تکبر اور ان کا سب سے بڑا جھوٹ بولنا. یہ ان کی ایک 3 بڑی بری عادتیں. اور چوتھے نمبر پہ جو ان کی چیز آتی ہے
ان کو ڈسیں گے جنہوں نے ان کو دودھ پلایا ہوگا, یعنی جنہوں نے ان کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہوگا. بلیو می کہ ان کو ڈستے ہیں. یہ 4 خصلتیں ہیں, بڑی خطرناک قسم کی خصلتیں عمران خان صاحب کی. اور اب لوگوں کو خیر پتہ چل بھی گیا ہے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں. میں اور آپ تو خیر اور طریقے سے, ہمیں کیا وہ مطلب ضرورت پڑی ہے یا پھر ان سے ملنے یا اس باقی چیزوں کی, لیکن یہ چیزیں عمران خان صاحب کرتے ہیں. جھوٹے دعوے, بڑی بڑی باتیں کرنا, ٹھیک ہے, اپنی طرف سے ایسے پینترے پھینکنا کہ مطلب جس کا نہ کوئی سر اور نہ کوئی پیر ہوتا ہے. اور ایک چیز اور وہ کرتے ہیں کہ اگلے کو گالی دو کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ نے کیا آپ اسے گالی دے دو, وہ نواز شریف صاحب ہو یا کسی اور ہاں یہ کہہ دو کہ یار ان لوگوں نے, یہ جو 4-5 لوگ گزرے ہیں یہی اصل ذمہ دار ہیں. میں تو ابھی 2018 میں آیا ہوں بھائی, مجھ سے آپ لوگ کیوں پوچھتے ہو, مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو کہ یار میں نے خراب کر دیا. حالانکہ اب وہ والے لوگ جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے, یقین کریں کچھ دن پہلے میں کراچی میں تھا, کچھ لوگوں سے بات ہوئی, بہت ڈائی ہارٹ فین رہے ہیں عمران خان صاحب کے. وہ یہ کہہ رہے کہ یار اب ہمیں یقین اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل وہی مطلب ٹیپ چل رہی ہے, وہی کیسٹ چل رہی ہے, 2016 میں بھی وہی تھی, 17 میں بھی وہی تھی, 18 میں بھی وہی تھی. کہتے یار مطلب عمران اگر نہیں بدلتی تو عمران خان صاحب کی تقریر نہیں بدلتی, باقی سب کچھ بدل گیا. پیٹرول کا ریٹ جو ہے 62 سے چلا گیا 162 پہ, بجلی کا ریٹ جو 8 روپے یونٹ تھا وہ چلا گیا 45 روپیز پہ. اسی طرح کھانے پینے کی چیز اگر آپ کو 10 روپے میں ملتی تو وہ جا کے آج 100 روپے میں نہیں ملتی. جتنی بھی چیزوں کا ذکر کرے سب بدل گئی, لیکن عمران خان صاحب کا رویہ نہیں بدلا, عمران خان صاحب کی تقریر نہیں بدلی. اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ بھائی میں تو بڑا سکسیسفل آدمی ہوں, کبھی کہتے ہیں جی فلاں کا سروے جو ہے وہ غلط ہے, پھر دوسرے دن اس کے درباری کہتے ہیں کہ نہیں جو فلاں کا سروے تو بالکل صحیح ہے. ان کو کوئی چیز اس میں سے مل جاتی ہے کہ شاید ان میں مطلب ان کی پارٹی کی بھی کوئی بہتری ہے. میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے سروے ہوا 3 صوبوں میں انکلوڈنگ جی بی اینڈ کشمیر, وہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر تھے. ان کی چیخیں نکل گئی کہ یار وہ بندہ لندن میں بیٹھا ہے, صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ہم ٹی وی چینل پہ, فلور آف دا ہاؤس, کہیں پر بھی اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس کو گالی دیے بغیر نہیں رہتے. لیکن اس کے باوجود آج بھی عوام جو ہے وہ پھر میاں نواز شریف کو چاہتی. کیوں؟ اس آدمی نے ڈیلیور کیا اور آپ نے صرف اور صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا. اور جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ حامد میر کون ہے, تو یہ فلاں ستور کون ہے, تو یہ ارزو کاظمی کون ہے, تو یہ فلاں کون ہے, ڈمکا کون ہے, ان کو یار رگڑا دو. یہ کیا مطلب ان کی حیثیت ہے کہ یہ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ یہ ایکچولی آپ کا ڈکٹیٹرشپ یہی چیز ہوتی ہے. آپ نے شروع میں ذکر کیا میرا کیس 2019 میں میرے خلاف بنا تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت میں بنا. سائبر کرائم نے وہ بیچ کر اور ابھی عدالت میں اس کی ڈیٹ جو ہے وہ لگنا شروع ہوئی ہے. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی ان کے جو ادارے ہیں, میں اب یہی کروں گا ان کے سامنے یوں کر دوں میں پہلے, کیونکہ بھائی وہ ایسے ہیں کہ مطلب جس طریقے سے ہم کوئی مطلب ریلیجیسلی جس چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں کسی مذہب کو, تو ہم کرتے ہیں نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں کرتے ہیں سارا, کوئی بھی مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, جو بھی ہو, تو ہم کرتے ہیں. تو اب تو میں یوں کروں گا کیونکہ بھائی اس سے ان کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے. ان 2 لوگوں کے بارے میں نے بات کی تھی اس ٹویٹ میں, جس کے بارے میں ابھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ سزا جو 2 سال تھی نا وہ کم ہے, اس کو 5 سال کر دو, اور جو جرمانہ تھا فائن تھا دیٹ واز 5 لاکھ, ناؤ دیٹ ول بی 1 ملین. تو وہ ان کو مجھے یہ بتا دیں کہ یار میرے تو کوئی ملینز کے حساب سے تو میرے فالوورز بھی نہیں ہیں, پھر بھی ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار جہاں جہاں سے بھی ہو سکتے آپ منہ لوگوں کے بن. اگر میں کہتا ہوں بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب یا ان کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں کہ یار لوگوں کے منہ بند کر دو, اگر صرف اور صرف عمران خان صاحب اپنا منہ بند کر لیں تو میں کہتا ہوں یہ جو آدھے مسائل ہیں نا تو یہ آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ چلو آدھے رہ جائیں گے, اس کے لیے پھر تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے جو عمران خان اینڈ نیازی اینڈ گروپ کو نہیں آتا. نالائقی ہے, میں مطلب اس کے میں اور الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آپ کے اس پلیٹ فارم سے, اور بھی بہت ساری چیزیں. یقین کریں کہ دل تو بڑا کچھ کرتا ہے, لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس لیول تک شاید گر نہیں سکتے جس لیول تک ان کے لوگ گرتے ہیں. میں ان کی منسٹرز کی بات کروں, باقی یہ جو
لچے لفنگے جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ ادھر ادھر کے بیچارے کرائے والے, ان کی میں بات نہیں کر رہا. یہ تو کسی کاتے میں بیچارے نہیں آتے, ان کا تو ایک ہی کام ہے, جوتا لو, کبھی چاٹ لو, کبھی پالش کر لو, کبھی کیا کر لو. ان کا تو یہ بیچاروں کا دھندا ہے, کل کو کسی اور کا پاؤں پکڑ لیں گے, وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کام یہی ہے نا. ان کا کام یہ توڑ ہی ہے کہ یار مطلب کوئی ایسا کام کرو جو میں نے جس طریقے سے بتایا کہ ناصر زیدی صاحب کی طرح لوگ آپ کے ہاتھ چومیں. وہ والے کام تو ان سے ہونے نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں, نہ ان کی اتنی مطلب ان کا نہ کیلیبر ہے. لیکن جو باقی چیزیں ہیں, وہ خان صاحب نے کہا کہ یار ایسا کر لو کہ میڈیا کو کبھی غریدہ فاروقی کا شو بند کر لو, کبھی کسی اور کا بند کر لو, کبھی کسی. یار اگر اس طرح ملک ترقی کرتا نا, تو میں تو کہتا ہوں کل کا کیا, آج اگر آپ نے کل بند کرنا ہے تو آج ہی سارا شٹ ڈاؤن کر دو, مکمل بلیک آؤٹ کر دو, ختم کر دو, نہیں چاہیے ہمیں میڈیا. لیکن یہ شرط ہو کہ پاکستان اس سے آگے جائے گا. پاکستان اس سے آگے نہیں جائے گا. انٹرنیشنلی پاکستان کی جو سبکی ہو رہی ہے اس چیزوں سے, اور آپ کہانیاں سناتے ہیں ہندوستان کے لیے, آپ کے پاس کچھ اور وہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کے اوپر بات کرنے کا, لیکن پاکستانیوں کے بارے میں آپ کچھ بھی ان کو ٹائٹن کرتے رہیں, ان کے سکروز ٹائٹ کرتے رہیں. یہاں پہ پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یار وہاں تو آپ مودی جی کو گالی دے دیں گے, یہاں ہم آپ کو گالی دے دیں. یہ مسئلے مسائل ہیں, لیکن یہ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. کوشش انہوں نے بڑی کی ہے کہ یہ آگے لے جا کر اور آپ کو, مجھے اور ہم جیسے اور بہت سارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر چپ کرا دے, لیکن میرا خیال یہ ممکن نہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر, لیکن پھر بھی میں نے تو سوچ لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے کہ جی میں آئندہ یہ نہیں کہوں گی کہ عاصم سلیم باجوہ چور ہے. عاصم سلیم باجوہ نے پاپا جونز پیزا جو ہے اس کے پیسوں کا نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. سی پیک میں سے چوری کی ہے اس نے. اس کے علاوہ سویلین اداروں میں ہمارے جو ہے ریٹائرڈ فوجی بیٹھ جاتے ہیں جا کے, جو لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں. اسٹل مل جیسا ادارہ جو کہ برسوں سے بند پڑا ہے, وہاں پہ بھی ایک جنرل جو ہے وہ ہیڈ بنا بیٹھا ہے اور لاکھوں کی تنخواہیں لے رہا ہے. میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ یہ لوگ خالی بیٹھے رہتے ہیں, اپنا بزنسز چلا رہے ہیں, اور ملک کی حفاظت کرنا یا بارڈر پہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ لوگ ساری جنگیں ہار گئے ہیں, کوئی ایک جنگ بھی انہوں نے نہیں جیتی ہے, اور صرف یہ ڈی ایچ اے کے پلاٹ لے رہے ہیں, یا باہر جو ہے اشفاق پرویز کیانی ہو, چاہے پرویز مشرف ہو, جتنے ہمارے آرمی چیف رہے ہیں, وہ جیسے ہی ادھر سے ہٹتے ہیں وہ دوڑ لگاتے ہیں اور سیدھا کسی اور کنٹری میں جا کے رکتے ہیں, وہیں پہ ان کی پراپرٹی, بچے اور سب کچھ ہوتا ہے. میں تو ایسا کہنے والی ہوں نہیں, اس لیے کہ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے. اور میں تو اب جیسے میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے ابھی کووڈ کی وجہ سے, جیسے جیسے صحیح ہوگا میں تو پاکستان فوج زندہ آباد کے نعرے بھی لگانے والی ہوں. تو اس لیے میں تو بہت ڈر کے سہم کے بیٹھی ہوں. اور باقی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ کشمیر کے نام پہ یہ پورے ملک کو کھا گئے ہیں, لیکن پیٹ ان کا ابھی بھی نہیں بھرا ہے. اور ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو چلتا رہے تاکہ ان کے خزانے بھرتے رہیں, اور یہ کشمیر کے نام پہ فنڈز لیتے رہیں, اور یہ خامخواہ لوگوں کو یہاں سے جہادی تیار کرا کے, آپ خود جانتے ہیں پرویز مشرف کی سٹیٹمنٹ موجود ہے, ہر کسی کی موجود ہے, خود بخود یہ اپنے ہی کہتا چاہیے پاؤں پہ کلہاڑا مارتے ہیں اور ملک کو سکون سے نہیں رہنے دیتے. آج اگر ہم FATF میں پھنسے ہوئے تو انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے. اب یہ جس وقت کوئی اٹھنے لگتا ہے اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگتا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو چاہے وہ پولیٹیشین ہو, یہ اس کا وہی حال کرتے ہیں جو انہوں نے نواز شریف کا کیا. جس وقت نواز شریف صاحب نے ہمت کی کہ چلو جو باتیں وہ اس وقت کر رہے ہیں وہی باتیں اگر وہ حکومت میں رہ کے کرتے تو شاید زیادہ اثر ہوتا. لیکن یہی باتیں اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کیا کرتے تھے جب وہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے. ہر قسم کی سٹیٹمنٹ عمران خان کی موجود ہیں, اور ایک دو نہیں, کوئی 26 یا 28 سٹیٹمنٹس عمران خان کی موجود ہیں کہ اگر انہی کو دیکھ لیا جائے تو میرا خیال ہے سارے جرمانے اور ہر قسم کی سزا جو ہے سب سے پہلے پرائم منسٹر کو ہی لگ جائے. لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ جوتا پالش کرنے والے آگے رہتے ہیں, جوتا چاٹنے والے آگے رہتے ہیں, اور اب اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ابھی باجوہ صاحب بھی پریشان ہوں گے کہ جی میری جو ہے وہ ایکسٹینشن پھنسی ہوئی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور لاسٹ میں جاتے جاتے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی فخر, کہ تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ یہ بھی آ رہا تھا کہ جی ہم ٹریڈ شروع کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ, ٹرمز ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب ان کی عجیب منطق ہوتی ہے, کبھی یہ کہتے ہیں ہم نے ٹرمز ٹھیک کرنے, کبھی کہتے ہیں نہیں کشمیر کے حل تک تو کچھ کرنا ہی نہیں. کشمیر سے تو ان کے چولہے جل رہے ہیں, کشمیر سے تو ان کی روٹیاں پک رہی ہیں, کشمیر سے تو ان کی پراپرٹیاں بن رہی ہیں, تو یہ وہ پراپرٹیز چھوڑ کر کشمیر حل کیوں کرنے لگے بھلا؟ جی بالکل. رزاق داؤد صاحب جو ہمارے ٹریڈ اینڈ کامرس کے منسٹر ہیں, تو انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں کر لینا چاہیے.
لیکن اس کے لیے کر لینا چاہیے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے اس لیے کہ جب تک باقی آپ کو پتا ہے کہ جب تک وہاں سے اجازت پنڈی سے نہیں ہوتی تو پھر آپ کوئی چیز ایسی نہیں کر سکتے. اس کے لیے مسٹ ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ کہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، ہمیں مطلب کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ آرزو مسئلہ یہ کہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ یہ کرنی پڑے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو سال بعد، 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد یہ چیز کرنی پڑے گی. باقی رہی بات کشمیر کی، تو کشمیر یقین کریں کہ مطلب ایک عجیب قسم کا مطلب تماشا بنا ہوا ہے کہ یار مطلب یہ کہتے ہم نے لینا ہے، وہ کہتے ہم نے دینا نہیں ہے. مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب قسم کی چیز بنی ہوئی. یار بیٹھ جاؤ بھائی اس کے اوپر اور ختم کر لو اس کو، جدھر بھی جاتا ہے ختم کر لو. لیکن وہی والی بات ہے کہ پھر اگر ختم ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کا کاروبار، سب کی میں بات نہیں کرتا، سب لوگ وہاں پر بھی مطلب اس ادارے کے اندر بھی بہتر لوگ بھی ہیں، لیکن شاید ان کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں، اور جو دوسرے پاور والے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پھر ان کو جب لگتا ہے کہ یار اگر یہ چیز، یہ مدعا ختم ہو گیا تو پھر ہم کیا بتائیں گے بھائی، ہم کہیں گے کہ یار کیونکہ ہماری ساری چیزیں، ہماری ساری پالیسی جو ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے. ہماری فورن پالیسی ہو، ہمارے ڈیفنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں، ہماری ایکس وائی زیڈ جو بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا ایون ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ڈسپیوٹ بھائی ہمارا ہے، ڈسپیوٹ چائنا اور ہندوستان کا بھی ہے. تو جب ان کے آپس میں مور دین $100 بلین کا بزنس ہوتا ہے تو یار ڈسپیوٹ ہمارا بھی ہے، ڈسپیوٹ ان کا بھی ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ سعودی عربیہ نے اتنا سارا کاروبار اب شروع کر لیا، یو اے ای شاید $1 بلین کی انویسٹمنٹ جا کے انڈیا میں تو کر رہا تھا، اب کشمیر میں کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز تھی وہ یار ویک ہوئی ہے، سچی بات ہے. یہ مطلب اس میں میں کہتا ہوں ایز اے پاکستانی، مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو ہمیں برا لگتا ہو یا اچھا لگتا ہو، لیکن یہ چیز ہوئی ہے کہ وہ جو ایک مضبوطی تھی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی تھی، اور یقین کریں کہ کافی ایک ٹف ٹائم بھی دیا انہوں نے ہندوستان کو، ایسا نہیں کہ نہیں دیا، لیکن اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے، کافی حد تک ویک ہو گئی ہے. آپ سے عرب جو کنٹریز تھے جو آپ کے ساتھ کڑے ہوتے تھے اس ایشو کے اوپر، انہوں نے بالکل سائڈ چینج کر لی. وہ کہتے ہیں نہیں یہاں ہمارا یہ مسئلہ وہی نہیں ہے، یہ آپ کا ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے یا ہندوستان کا ہو سکتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم ٹریڈ کریں، ہم اپنے ملک کے لیے جو ریسورسز ہے اس کو بڑھائیں، کاروبار کریں، ہم اس چیز کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. اور وہ سعودی عربیہ جب کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی باقی عرب ملک ہے وہ سب کا تقریباً وہی پوائنٹ آف ویو پھر ہوتا ہے، کیونکہ لیڈ وہی کرتا ہے. ہم وہ IC کی بات کر لیں یا پھر ہم باقی کسی فورم کی بات کر لیں. اچھا جب ہم آ جاتے ہیں یونائٹڈ نیشن پہ، یونائٹڈ نیشن میں بھی ہم نے وہ جو ساکھ تھی وہ ہم نے کوئی بھی ہے. یقین کریں کہ اس حکومت میں تو بہت زیادہ ہم بیک فٹ پہ چلے گئے. پہلے بھی ہمارے چلے کسی کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا تھا، کچھ ہمارے سپورٹر موجود ہوتے تھے، اب وہ جو تھوڑی بہت بھی سپورٹ تھی وہ بھی ہماری ختم ہو چکی ہے. اور ایک مطلب جسے کہتے ہیں الارمنگ سچویشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ کر دیا، تو ہم نے وہ کر دیا، تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ چیزیں اور ہیں. ابھی جس طریقے سے آرمی چیف نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا انڈیا کا، نیو دہلی میں، اور جنرل نروانے صاحب سے اور باقی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، تو کیا پاکستان کے جو یہاں پہ حکومت کی میں بات کروں، ان کو کیا یہ بات اچھی لگتی ہے؟ نہیں اچھی لگتی، لیکن ان کا وہاں پہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کا ڈائریکٹ سسٹم ہوتا تھا، جب یہ کہتے تھے بھائی کسی کو مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ یار مودی جی جو وہاں پہ جا کے اور ان کو سیول ایوارڈ اتنا بڑا MBS کے ہاتھوں یا ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بادشاہ کے ہاتھوں ملے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. آج سے 10 سال پہلے یہ بالکل نہیں سوچا جا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر، اور آج وہ کہیں اور کڑے ہیں اور ہم دور سے جا کر اور ہم آنکھیں مطلب پاڑ کے صرف ان کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ہم نے ورک آؤٹ نہیں کیا، ہم نے ٹائم ویسٹ کیا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، وہ لوگ آگے نکل گئے. اور یہ کشمیر والا جو مدعا ہے پتہ نہیں مجھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یار یہ بہت لمبا عرصے تک ہم کھینچ سکیں گے اور بہت لمبے عرصے تک ہم اس کو زندہ رکھ سکیں گے، کیونکہ زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز اور آپ کے ارد گرد جو دنیا ہے ان کا کھڑا ہونا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے.
اب وہ چیز کمزور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کشمیر والا مدعا جس کے اوپر ہم کرتے تھے بات ہر فورم کے اوپر اور لوگ ہمیں سنتے بھی تھے، اب ہمیں اس طریقے سے سنوائی نہیں ہو رہی۔ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال سے اب ہمیں یہ کشمیر کرنا بند کر کے اور صرف اکانومی کے اوپر ہی توجہ دینی چاہیے، تاکہ پاکستان اپنی اکانومی بہتر کر سکے اور باقی دنیا کے آگے اس طرح سے کٹورے لے کے جو خان صاحب کی اکثر پکچر بھی لوگ بنا دیتے ہیں کہ گھوم رہے ہیں، وہ صورتحال نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو آپ کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کسی کے لیے بات کر سکیں، چاہے آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہوں یا کچھ بھی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتر کرنا بہت سخت ضروری ہے۔ تو میرے خیال ہے پاکستان کو یہ جو ایک چورن سالوں سے پاکستان بیچتا چلا آ رہا ہے کشمیر کا، وہ بند کر دینا چاہیے، اور اسی میں بہتری ہے تاکہ ہم اپنی اکانومی کے اوپر توجہ دے سکیں۔ ہمارے یہاں جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر، ان کی ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جا سکے، ان کی اکانومی پہ کام کیا جا سکے، یہاں پہ بجائے اس کے کہ ایک ایسا ایشو سالوں سے لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ٹرمز بھی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، لیکن نہ صرف بھارت کے ساتھ، اب تو جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ باقی کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی ہمیں کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہی اس کے اوپر، تو اب کم از کم اب تو جو ہے پاکستان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے۔ بہت شکریہ فخر کہ آپ نے آج جوائن کیا، تھینک یو سو مچ، آپ سے پھر جلدی ملاقات ہوگی، اور ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جاتے جاتے آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری ویڈیو کو دیکھا، لیکن جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔